बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, दरीचे रहमत आपकी खिदमत में हाजिर है कायम टीवी कनाडा पर, और हमारे मेहमान हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को 11वें रोज़े की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। माह मुबारक रमज़ान यानी अपने आप को आमादा करना, खुद को तैयार करना। नाजरीन, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि माह मुबारक रमज़ान इबादतों की बहार है। जब गुलशन में बहार आती है तो आपने देखा होगा कि सूखे हुए पत्ते भी जो है उन पर भी सब्जा आ जाता है। इसलिए माह मुबारक रमज़ान बहार इबादत है। जो नेकियां हम माह मुबारक रमज़ान में कर रहे हैं तो हम दीन पर कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि खुदावंद मुताल का हम पर बड़ा एहसान है कि ये तौफीक उसने हमें अता की। बेशक कुरान मजीद सूरह बकरा की वो आयत नंबर 185, माह मुबारक रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत और हक़ व बातिल के इम्तियाज़ की, जिसमें वाज़ेह निशानियां मौजूद हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कायम टीवी कनाडा, और आपका मेज़बान नवाब साबिर आपके सामने हाजिर है, और हमारे मेहमान हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदी साहब जो हमारे साथ मुसलसल इस एपिसोड में शामिल हैं। दरीचा रहमत 1 रमज़ान से लेकर इंशाल्लाह 30 रमज़ान तक आपकी खिदमत में हम हाजिर करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है, माह मुबारक रमज़ान इबादतों का महीना है, तो हम चलिए नाज़रीन हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदी साहब की तरफ चलते हैं उस सवाल को लेकर जो अब हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसा मिजाज है आगा का? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, मौला का करम है। रमजान की बेहतरीन रातें, रमजान के बेहतरीन दिन। बस यह है कि अब हम इन बेहतरीन लम्हात से कितना इस्तेफादा कर पाते हैं, ये तो हमारी अपने ज़र्फ में अगर सलाहियत है। बेशक जी, लेकिन आगा यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा, हर इंसान अपने से ज्यादा इस माह मुबारक रमजान में इबादत की कोशिश करता है, नमाजों की कोशिश करता है। जितना इंसान से ज्यादा होता है वो इंसान कोशिश करता है, और हम बारगाह खुदावंद आलम में दुआ गो है, खुदावंद आलम तमाम मोमिनीन जो इबादत कर रहे हैं उनकी इबादत को अपनी बारगाह में बेहतर से बेहतर करके कबूल फरमाए। अगर हम आज का पहला सवाल आपकी गुफ्तगू से जिसका आगाज होगा, हम आपकी खिदमत में ये अर्ज करते हैं कि हम कैसे दुआ करें खुदावंद मुताल की बारगाह में कि जो हमारी दुआएं कबूल हों। यानी हमारा आपसे सवाल ये है कि दुआ करने का जो तरीका है वो बेहतरीन तरीका कौन सा है, जो माह मुबारक रमजान में हम खुदावंद आलम से दुआ करें और खुदावंद आलम की बारगाह में वो हमारी दुआएं कबूल हो जाए, मकबूल हो जाए। जी बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि ऐ पैगंबर, जब मेरा बंदा सवाल करे तो उससे कहो कि परवरदिगार तुझसे बहुत ज्यादा करीब है। अन्नी फ़इन्नी, बहुत करीब है तुझसे। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, जब तुम उसे पुकारते हो तो वो तुम्हारी आवाज पर लब्बैक कहता है, तुम्हारी दुआओं को कबूल करता है। ये महीना हमारे एपिसोड का भी नाम दरीचा रहमत है, रमज़ान दरीचा रहमत। जाहिर है कि ये महीना वाक़ईन बड़ी ही रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना है।
اور رمضان کا دوسرا عشرہ آج سے شروع ہو رہا ہے، 11ویں تاریخ ماہ مبارک رمضان کی، شہر مغفرت، شہر برکت، شہر رحمت، اور اللہ نے دروازہ کھول دیا رحمت کا۔ اب انسان اس کی بارگاہ تک کیسے پہنچ رہا ہے، اس دروازے سے وہ اپنی آواز کو کیسے پہنچاتا ہے اس کی بارگاہ تک۔ اس نے تو سارے دروازے کھول دیے، ہر اعتبار سے وہ میزبانی کے فرائض انجام دے رہا ہے، اور ہم اس کے مہمان بننے کے لیے کتنے آمادہ ہیں، کتنا تیار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جتنی ہمارے اندر صلاحیت ہوگی، ہم اس صلاحیت کے اعتبار سے اس کی رحمتوں سے استفادہ کریں گے۔ چلتے ہیں، اس مہینے میں کہا گیا کہ دعائیں زیادہ سے زیادہ کرو، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی تاکید بھی کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ مثلاً افطاری کے وقت، خاص کر افطاری کے وقت دعا کیجئے، اس لیے کہ افطار کے وقت دعا کیا ہے، قبول ہوتی ہے۔ آیت اللہ کشمیری کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تم افطار کے لیے جاؤ تو اس وقت کیا کرو کہ اپنے ہاتھ میں لقمہ لیے رہو، دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، دعا پڑھتے ہیں، میں وہ کہہ یہاں رہے پر ہیں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس دعا کا ترجمہ بھی کر دیں تو بہتر ہوگا۔ اے پروردگار، وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، وعلیک توکلت، اے پروردگار اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، پروردگار میں تیرے لیے ہی روزہ رکھتا ہوں اور تیرے ہی رزق سے کھاتا ہوں، سبحان اللہ، اور تیرے ہی اوپر کیا ہے بھروسہ کرتا ہوں۔ جزاک یہ اللہ۔ اس چھوٹی سی دعا ہم جب دعا یہ پڑھتے ہیں، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، یعنی اللہ تیرے ہی لیے روزہ رکھتا ہوں، تیرے ہی رزق سے دیا ہوا رزق سے کھاتا ہوں، اور تجھ پر ہی کیا ہے بھروسہ کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت لقمے کو اپنے ہاتھ میں لو اور لینے کے بعد پروردگار سے کہو کہ پروردگار جب تک تو قبول نہیں کرے گا میں اپنا روزہ افطار نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، آیت اللہ کشمیری مرحوم خدا غریق رحمت کرے، انہوں نے کسی موقع پر کسی مرحلے پر اسے ارشاد فرمایا تھا، یعنی اللہ سے ناز کرنے کے لیے کہا۔ تو اب آتے ہیں ہم اس کی طرف کہ دعا کی قبولیت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے دعا مانگے۔ ظاہر ہے کہ مانگنے کا سلیقہ بھی انسان کو ہونا چاہیے، بغیر سلیقے کے کوئی چیز نہیں ملتی۔ مانگنے کا سلیقہ اگر نہیں ہے تو بہت سی چیزیں کیا ہے ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ آواز دی کہ 4 چیزیں انسان کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے دعا کے لیے، استجابت دعا کے لیے 4 چیزوں کا خیال بہت ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا یہ کہ دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف و تمجید کرے، جتنی تعریف کر سکتا ہے۔ مثلا ہم اور آپ جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا مجموعہ دیکھتے ہیں تو ان دعاؤں میں کچھ اسی طریقے سے ابتداء ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے الحمدللہ الذی، یا اللہم بک عرفتک، یا پروردگار میں نے تیرے ذریعے ہی تجھے پہچانا۔ تو یہ تیرے ذریعے تجھے پہچانا یہ کیا ہے کہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں امام سجاد دعائے ابو حمزہ صومالی میں۔ یا مثلا دعائے افتتاح کا پہلا فقرہ ہے اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، پروردگار تیری حمد کے ذریعے تیری تعریف کا آغاز کرتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے، پہلا مرحلہ جو دعا کا ہے، پہلی شرط جو دعا کی ہے وہ یہ کہ اللہ کی تعریف کی جائے۔ یا مثلا دعائے صباح کا فقرہ ہم دیکھتے ہیں، یا اللہم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ، اے میرے معبود جس نے صبح کی زبان کو روشنی کی گویائی دی ہے۔ تو یہ گویائی دینے والا اللہ ہے، اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ یا مثلا دعائے کمیل کا ہم پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، پروردگار سوال کرتا ہوں تیری اس رحمت کے واسطے سے جو تمام عالم پر کیا ہے محیط ہے، وبجبروتک التی غلبت کل شیء۔ تو مولا کیا ہے پہلے اپنے اس کی تعریف کر رہے ہیں جو دعا کو قبول کرے گا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب دعا کرے تو پہلا مرحلہ کیا ہے،
دعا کرنے کا پہلا مرحلہ انسان اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی تمجید کرے، اللہ کی تحلیل کرے، اللہ کی جتنی زیادہ ہو سکے حمد کرے۔ پھر دوسرا مرحلہ ہے دعاؤں کی قبولیت میں، دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اپنی گناہوں کا اقرار کرے، اپنی گناہوں کا، میں ایسا تھا، میں ایسا ہوں، تو کتنا بلند و بالا، یعنی جس وقت ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو دہرانے کے ساتھ ساتھ ہم پروردگار کی بارگاہ میں اپنی ان غلطیوں کی پروردگار سے معافی مانگیں۔ بالکل بالکل مانگے۔ دعائے کمیل ہم سب پڑھتے ہیں، مولا متقیان کہتے ہیں ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ کب مولا نے ظلم کیا ہے؟ کب نعوذ باللہ من ذالک علی ابن ابی طالب سے کوئی گناہ، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، گناہ سرزد ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا۔ لیکن مولا کہتے ہیں، دعا کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، وتجرحت بجہلی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، کس کی وجہ سے؟ اپنی جہالت کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس جہالت ہے، پروردگار تو عالم ہے، تو جانتا ہے۔ دیکھیں آپ، انسان اپنا اس کی بارگاہ میں جس سے مانگ رہا ہے، وہاں کیا ہے؟ اپنی گناہوں، اپنی نادانیوں، اپنی جہالتوں کا اقرار کرتے ہوئے دعا مانگ رہا ہے۔ مثلا ایک مرحلے پہ کہا گیا مولا نے، وَأَفْرَتَ بِي سُوءُ حَالِي وَقَصُرَتْ بِي أَعْمَالِي وَقَعَدَتْ بِي أَغْلَالِي، بدحالی، پروردگار بدحالی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے میری، اور کہتے ہیں میرے اعمال بہت کم ہیں، گناہوں کی زنجیر نے مجھے جکڑے ہوئے ہیں گناہوں کی زنجیر۔ تو اب جب گناہوں کی زنجیر، یہ اقرار مولا کر رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی دعا کرے تو پہلے اپنی ان گناہوں کا اقرار کرے جو اس نے انجام دیے۔ پروردگارا میں گناہگار، پروردگارا تو بخشنے والا، پروردگارا ہماری جہالت، پروردگارا تو عالم، پروردگارا تو نے پیدا کیا ہے، تو نے پیدا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے تو اپنی مخلوق کو جہنم میں نہیں دیکھ سکتا۔ لہٰذا کیا ہے، یہ انسان اقرار کرے اپنی گناہوں کا، شرمندگی کا احساس کرے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم و ارادہ کرے، تو یہ کیا تھا؟ دوسرا مرحلہ تھا۔ تو دعا کیا ہے؟ ضرور قبول ہوگی۔ اور تیسرا مرحلہ محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تیسرا مرحلہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنے کا ہے۔ اگرچہ کہا یہ جاتا ہے کہ صلوات انسان کو چاہیے کہ ابتدا میں بھی پڑھے، انتہا میں بھی پڑھے، اور درمیان میں بھی پڑھے۔ چونکہ دعاؤں کے فقرے ہیں وصلی علی محمد و آل محمد، درمیان میں کیا ہے؟ اہل بیت رسول پر دعاؤں میں باقاعدہ صلوات بھیجی گئی ہے۔ اور چوتھا مرحلہ، چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان جب دعا کر رہا ہے تو کوشش کرے اپنی آنکھوں سے، اپنی آنکھیں نم کر لے، آنکھوں سے 2 قطرہ اشک کیا ہے؟ جاری ہو جائے۔ اگر انسان کو کربلا یاد آ جائے دعا کرتے وقت، مجھے نہیں پتا مولا کی دعا کربلا میں کیا تھی، بنت حسین کی دعا کربلا میں کیا تھی، مثلا انسان تو ہو سکتا ہے 2 قطرہ اشک اس کی آنکھوں سے نکل جائے، تو یہ قطرہ اشک واقعاً ضمانت بنتا ہے کہ انسان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اور انسان کو چاہیے کہ گریا کرتے ہوئے، آواز دی گئی کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو اس طریقے سے مانگو جیسے ایک ضعیفہ اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر گڑ گڑا کر رو رہی ہو، گڑ گڑا رہی ہو، اس طریقے سے کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، یہ 4 شرائط ہے، اگر ہم اس کا خیال کرتے ہیں تو انشاءاللہ پروردگار ہماری دعاؤں کو مورد قبول قرار دے گا اور مورد توجہ قرار دے گا، اور انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ناظرین کرام، یہ حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب نے آج ہماری اس 11ویں ایپیسوڈ میں یہ بیان کیا کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور بہترین طریقہ آپ نے 4 طریقے سے بتایا کہ انسان اگر اس طرح سے خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو دہرا کر کے خداوند متعال سے معافی مانگے تو خداوند عالم ضرور معاف کرے گا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا 11واں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اب ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل پھر 12ویں ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔